अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अल्लाह ताला की तौफीक से मफ़ाइल खमसा यानी 5 मफ़ाइल के बारे में जानेंगे। इन्हें हम 5 ऑब्जेक्टिव केसेस भी कह सकते हैं। अल्लाह ताला की तौफीक से हमने जुमला फ़ेलिया में पढ़ा था फ़ेल और फ़ाइल के अलावा मफ़ऊल भी मौजूद होता है, यानी खुसूसी तौर पर फ़ेल मुतादी में। तो आज अल्लाह ताला की तौफीक से हम मफ़ऊल की किस्में जानेंगे। अल्लाह ताला की तौफीक से हमने अपनी पिछली क्लास में मुस्तस्ना के बारे में जाना था। मुस्तस्ना एक ऐसा इसम होता है जिसे कि एक ग्रुप से, जिसे हम मुस्तस्ना मिन्हु कहते हैं, एक कैटेगरी होती है जिसमें से कि इस इसम को निकाला जाता है। जिस टूल की मदद से इसे निकाला जाता है, इसकी इस्तिस्नाई कैफियत को बयान किया जाता है, वो हुरूफ इस्तिस्ना कहलाते हैं। यानी ये वो जरिया होता है जिसके जरिए से हम मुस्तस्ना को मुस्तस्ना मिन्हु से अलग करते हैं। फिर अल्लाह ताला की तौफीक से हमने पहले ये जाना था कि मुस्तस्ना मिन्हु और मुस्तस्ना अगर दोनों मौजूद हों, यानी तीनों कंपोनेंट्स जब बैक वक्त मौजूद हों, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम ताम कहते हैं। और अगर मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर नहीं होता तो हम कहते हैं कि ये मुफर्रग है। फिर अल्लाह ताला की तौफीक से हमने ये भी जाना था कि अगर मुस्तस्ना मिन्हु और मुस्तस्ना एक ही स्पीशीज के हैं, एक ही क्लास के हैं, एक ही लेवल के हैं, तो हम कहते हैं कि ये मुतसिल है। और अगर इनमें फ़र्क है, यानी मुस्तस्ना अलग है और मुस्तस्ना मिन्हु अलग है, तो इसे हम मुनक़ता कहते हैं। फिर हमने अल्लाह ताला की तौफीक से इल्ला के बारे में जाना था कि इल्ला जनरली मुस्तस्ना को मंसूब करता है। इसके बाद अल्लाह ताला की करम से हमने ये भी जाना था कि कलाम मौजिब और गैर मौजिब होता है। यानी मुफर्रग तो हमने अभी जान लिया, मुफर्रग ऐसा मुस्तस्ना का स्ट्रक्चर होता है जिसमें मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर नहीं होता। और मुत्तसिल और मुनक़ता हमने जाना कि मुनक़ता ऐसा होता है जिसमें जो मुस्तस्ना मिन्हु और मुस्तस्ना वो डिफरेंट होते हैं, और मुत्तसिल में ये दोनों एक जैसे होते हैं। तो अब ये मौजब और गैर मौजब में हमने ये समझा कि मौजब कलाम होता है, यानी इल्ला से पहले जो कलाम है अगर वो मस्बत है यानी पॉजिटिव है, तो ऐसे कलाम को हम मौजब कहते हैं। और अगर ये कलाम यानी गैर मौजब है, उसका मतलब ये होता है कि इसमें नफ़ी है या इस्तिफ़हाम है। नफ़ी या इस्तिफ़हाम से जो कलाम शुरू होता है तो उसे हम गैर मौजब कहते हैं। जैसे ये कुछ मिसालें हमने कल अल्लाह ताला की तौफीक से पढ़ी थी। सुम्मा तवल्लैतुम, फिर तुम फिर गए, तो यानी तुमने कुछ किया, तुमने मुंह मोड़ा। इल्ला कलीला मिनकुम, सिवाय चंद तुम में से। तो ये काम था जो कि इन्होंने नहीं किया, तो इस कलाम को हम मौजब कहते हैं। और हम यहाँ पे जो नोट कर रहे हैं, इल्ला के बाद जो इस्म आया है वो मंसूब आया है। अब गैर मौजूब को देखिए, फला युमिनूना, बस नहीं ईमान लाया, यानी यहाँ पे था कुछ किया, यहाँ पे नहीं किया। फला युमिनूना, बस नहीं ईमान लाए, इल्ला मगर, कलीला सिवाय चंद एक। तो चाहे कलाम मौजूब हो या गैर मौजूब हो, हम देख रहे हैं कि जनरली इल्ला के बाद इस्म जो आता है मंसूब आता है। फिर इस मिसाल को देखिए, फसजदू, यानी अगर हम इसे भी देखें, ये भी मौजब कलाम है। उन्होंने सजदा किया, यानी ये मुफर्रग भी है और मौजब भी है। उन्होंने सजदा किया, इल्ला इबलीसा, सिवाय इबलीस के। तो फिर से हम देख रहे हैं कि इल्ला के बाद इस्म जो आया है मंसूब आया है। और तर्जुमा कैसे होता है? उन्होंने सजदा किया सिवाय इबलीस के, वो ईमान लाए सिवाय चंद एक के, तुम फिर गए सिवाय चंद तुम में से। अब यहां फिर इस आयत में हमने देखा फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन। तो फिर से देखिए, ये कलाम जो है ये मौजब है, यानी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है
کیونکہ اس میں لا نہیں ہے. انہوں نے سجدہ کیا، یعنی ملائکہ نے سب کے سب ملائکوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. تو پھر ہم نے اس میں مزید یہ بھی جانا تھا کہ ابلیس اور ملائکہ یہ تو مختلف ہیں، یہ مختلف ہیں، تو اس لحاظ سے کلام جو ہوگا موجب تو ہے ہی اور ساتھ ہی ساتھ منقطع ہے. لیکن اس میں مزید یوں بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کا حکم دونوں پر یکساں تھا، یعنی ملائکہ اور ابلیس دونوں پر اللہ کا حکم یکساں تھا، یعنی ملائکہ اور ابلیس اس حساب سے ایک ہی کیٹیگری مانے جاتے ہیں. تو اس کیس میں ہم اسے متصل مانتے ہیں، یعنی ابلیس اور ملائکہ ایک ہی کیٹیگری میں. اب اس آخری مثال کو دیکھیے، ما لہم، تو دیکھیے پہلے ہی نیگیٹو سے سٹارٹ ہو رہا ہے. ما لہم بھی من علم، نہیں ہے ان کے پاس کچھ بھی علم. تو کلام غیر موجب ہے، یعنی کلام جو ہے نفی سے شروع ہوتا ہے، نیگیٹو سٹیٹمنٹ ہے. نہیں ہے ان کے پاس کچھ بھی علم، الا، سوائے اتباع الظن، یہ بس گماں کی پیروی کر رہے ہیں. تو اب دیکھیے، اب ہم دیکھیں گے کہ یہ منقطع کیسے ہے. تو یہاں دیکھیے یہ ہے ظن، ایک طرف سے ہے ظن کی اتباع ہو رہی ہے، اور دوسری طرف سے کیا ہے؟ علم. ظن اور علم ایک ہی کیٹیگری میں شامل نہیں ہوتے، یعنی ظن جو ہے وہ علم کے بالکل مترادف ہے، تو لہٰذا کلام جو ہے منقطع ہے. اب آئیے آج کے لیسن کی طرف آنے سے پہلے ایک ریکیپ کرتے ہیں فعل متعدی کا. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جملے فعلیہ کے اجزاء، خصوصاً کس کے؟ متعدی کے. ہم نے پڑھا تھا اس میں کہ اس میں ایک فعل ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے اور مفعول ہوتا ہے. فاعل یعنی جو کام کرتا ہے، اور مفعول ہم نے پڑھا تھا جس پر کہ کام کا اثر واقع ہوتا ہے، جس پر کہ یہ کام ہوتا ہے، تو اسے ہم مفعول کہتے ہیں. اور جو ایکسٹرا انفارمیشن ہوتی ہے، چونکہ یہ جملہ فعلیہ ہے، ہم اسے متعلق فعل کہتے ہیں. جیسے یہ مثال ہے، خلق اللہ السماوات والارض، اللہ نے پیدا کیا. تو اللہ کیا ہے؟ فاعل. خلق کیا ہے؟ فعل. اللہ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو بالحق، حق کے ساتھ. پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ ایک فعل جو ہوتا ہے اس میں فی نفسی ہی فاعل موجود ہوتا ہے. یعنی اگر ہم 2 منٹ کے لیے یہاں پہ اللہ کا جو ورڈ ہے اگنور کر لیں تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ خلق السماوات والارض، اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو. تو یہ فاعل جو ہے یہاں پر ظاہر ہے، لیکن ابھی ہم نے دیکھا اگر ہم اسے ریپلیس کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک فعل میں فی نفسہ ہی فاعل موجود ہوتا ہے ضمیر کی صورت میں. مزید اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ یہ جو مفعول ہوتا ہے یہ بھی ضمیر کی صورت میں آتا ہے. جیسے اگر ہم لکھیں خلق اللہ، یہاں پہ ہم کہیں گے ہو، یعنی اور ایک ہو کہیں گے، اور پھر ہم نے پڑھا ہے کہ یہ ہو جو ہے یہ اس اللہ سے پہلے آ جاتا ہے، یعنی خلق اللہ، اس نے پیدا، اللہ نے پیدا کیا اسے، اللہ نے پیدا کیا اسے. یعنی حاصل کلام یہ ہے کہ ایک فعل متعدی میں فعل کے علاوہ، فاعل کے علاوہ مفعول بھی موجود ہوتا ہے. وہ مفعول ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. اور اس میں ہم نے جو 4 پاسبلٹیز پڑھی تھی، یعنی یا تو فاعل موجود ہوگا اور مفعول بھی موجود ہوگا، یعنی دونوں موجود ہوں گے. دوسرا کیس یہ بنتا ہے فاعل موجود اور مفعول غیر موجود. تیسرا بنتا ہے فاعل غیر موجود اور مفعول موجود. اور چوتھا کیس بنتا ہے دونوں غیر موجود. اور موجود اور غیر موجود کا جو لفظ ہے
یعنی یہاں پر موجود اور غیر موجود کا جو ہم ٹرم یوز کر رہے ہیں، موجود کا مطلب ظاہری شکل میں یعنی اسم کی صورت میں، اور غیر موجود یعنی ضمیر کی صورت میں۔ اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کے خصوصی فضل و کرم سے ہم یہ جانیں گے، یہ جو مفعول ہوتا ہے یہ دراصل 5 کیٹیگریز کا ہوتا ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں جو ابھی تک ہم کہتے تھے مفعول مفعول، دراصل اس کے 5 انواع ہوتے ہیں جنہیں ہم مفاعل خمسہ کہتے ہیں۔ مفاعل خمسہ جو ڈیفالٹ ہوتا ہے، جو ہم یعنی ڈائریکٹلی جس کے بارے میں ابھی تک ہم بات کر رہے تھے، وہ دراصل مفعول بھی ہوتا ہے۔ مفعول بھی یعنی جس پر کہ فعل کا اثر واقع ہوتا ہے، یعنی جو جنرل ہم کہتے ہیں یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، وہ جو فاعل ہم اصل میں اس ٹائم کہتے ہیں وہ مفعول بھی ہوتا ہے۔ یعنی بائی ڈیفالٹ جنرلی جب بھی ہم مفعول کی بات کریں گے وہ مفعول بھی ہوگا، مفعول بھی ہوگا۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم مزید 4 مفعولوں کے بارے میں جانیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ ان کو پہچاننا کیسے ہے اور ان کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں، یعنی کس طرح سے ہم کہیں گے یہ مفعول مطلق ہے، یہ مفعول فیہ ہے، یہ مفعول لہو ہے، یہ مفعول معہو ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم مفعول فیہ کے بارے میں جانیں گے، کیونکہ ہم نے اسے آلریڈی ظرف میں پڑھا ہے۔ تو مفعول فیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسا اسم ہوتا ہے، یہ ایسا فاعل ہوتا ہے جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی ایسا مفعول آتا ہے جو دراصل یہ بتاتا ہے کہ کام کہاں پر ہوا، کس جگہ پر ہوا یا کس وقت پر ہوا، یعنی جس میں ہم نے کہا تھا ظرف الزمان و ظرف مکان، تو آج کے بعد ہم یاد رکھیں گے اسے ہم مفعول فیہ کہتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ آپ سے جب پوچھا جاتا ہے این انت او این انت، اور اس کا جواب کیا بنتا ہے؟ انا فی البیت، انا فی المدرسۃ، تو یہ جو فی ہے یہ اطلاق کس کی طرف کرتا ہے؟ جگہ کی طرف۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے، اس مفعول کو یاد رکھنا کافی ایزی ہے۔ مفعول فیہ یعنی کام کہاں پر ہوا ہے، کس جگہ پر ہوا ہے اور کب ہوا ہے، جو مفعول آپ کو یہ بتائے اسے مفعول فیہ کہتے ہیں۔ اب آئیے دوسرا ہے اس میں مفعول مطلق۔ یہ مفعول مطلق پہچاننا ایک قاری کے لیے جو بڑے رک رک کے پڑھتا ہے اس کے لیے یہ آسان ہے کہ مفعول مطلق کو جاننا، کیونکہ یہ جو مفعول مطلق ہوتا ہے یہ فعل کے ساتھ ایک ریدمک ساؤنڈ جنریٹ کرتا ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں یہ فعل کا ہی ایک ریپلیکا ہوتا ہے۔ اس کے الفاظ اور فعل کے الفاظ میں ایک پیٹرن ہوتا ہے، یہ ایک دوسرے کے ہم جنس ہوتے ہیں، یعنی یہ فعل مطلق دراصل اپنی فعل کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، یعنی یہ اس کا مصدر ہوتا ہے۔ اور پھر دیکھیے اس میں امپورٹنٹ کیا ہے، جب بھی آپ کو یعنی ایک فعل ملے اور اس کے ساتھ ایک فاعل بالکل اسی کی آواز کا، اسی کے پیٹرن کا ملتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دراصل کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ بسا اوقات تو ہمارے لیے اس کا ترجمہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا ترجمہ دراصل کیا ہوتا ہے؟ یہ کیفیت، تاکید یا تعداد بیان کرتا ہے۔ کتنی تعداد؟ یعنی فل تعداد، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں جب ہمیں کوئی کہنا ہو کہ کوئی کام پورا کا پورا وہاں پہ ہو گیا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مفعول کو فاعل جیسا ہی بنا کر لاتے ہیں۔ تو یہ ہے مفعول مطلق۔ اب آئیے مفعول لہو کے اوپر۔ جنرلی ہم کہتے ہیں کے لیے، جیسے لہو اس کے لیے، لہا ان دو کے لیے، لہا اس کے لیے یعنی مؤنث میں، اسی طرح لہما ان دو کے لیے، لہم ان سب کے لیے، یعنی کے لیے۔ مفعول لہو کی پہچان کیا ہے؟ اس میں فعل کے واقع ہونے کا سبب ہوتا ہے، یعنی جب ہم ایک ایسا مفعول لائیں جو دراصل یہ بتاتا ہے کہ کام کیوں ہوا، کیوں ایسا کام کیا ہم نے، ایسا کام کیوں واقع ہوا، اسے ہم مفعول لہو کہتے ہیں۔ اور آخر پر جس مفعول کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے مفعول معہو۔ مع کہتے ہیں ساتھ، جیسے آپ کہیں گے
کہ میں گھر گئی اپنے بھائی کے ساتھ، میں گھر گیا اپنے بھائی کے ساتھ، یعنی ذهبت الى البيت مع اخی، کس کے ساتھ؟ تو ایک ایسا مفعول جو ساتھ کا معنی دیتا ہے، یعنی وہ دراصل کیا ہوتا ہے، جب فعل کا اثر کسی مفعول کے ساتھ واقع ہوتا ہے، اس میں ایک واو استعمال ہوتا ہے جس کا ترجمہ ہم اور کے بجائے ساتھ سے کرتے ہیں، اسے ہم واو معیت کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم اسے اب سمرائز کرتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ مفعول 5 اقسام کے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ دیکھیں گے کہ جب آپ یہ آئیڈیا ذہن میں رکھیں گے کہ مفعول کی 5 قسمیں ہوتی ہیں اور ان 5 میں 5 خصوصیات ہوتی ہے، تو پہلے ہے بائی ڈیفالٹ، جس پر کہ کام کا اثر واقع ہوتا ہے، لیکن جو آپ کو زمانہ یا وقت بتائے اسے مفعول فیہ کہتے ہیں، جو آپ کو ریزن بتائے اسے مفعول لہو کہتے ہیں، جو جس میں معیت ہو، جس میں کسی کام کے ساتھ کرنے کا مفہوم ہو، اسے مفعول معہو کہتے ہیں۔ اور اس میں خاص کون سا ہے؟ مفعول مطلق۔ مفعول مطلق کی کیا پہچان ہے؟ کہ اس میں جب آپ دیکھیں گے اسم ردمک ہوگا، جیسے ضربتہ ضربن، یہ ضربن، وہاں سے فعل بھی ضرب۔ اسی طرح کئی ایسی مثالیں ہمیں ملیں گی جس میں ہم دیکھیں گے کہ مطلق ہوتا ہے، اس میں کیفیت، تاکید یا تعداد کا بیان ہوتا ہے۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ان پر کچھ مثالیں دیکھیں گے جس سے کہ ہمیں ان کی جو یوسیج اور امپورٹنس پتہ چل جائے گی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم مفعول بھی، جسے ہم نے ابھی تک جسے ہم صرف مفعول کہتے تھے، اب اس میں ریزن جو ہے، ہم ابھی تک اس لیے مفعول بھی کہتے تھے تاکہ ہمیں وہ 4 جو ہیں ان کی طرف نہ جانا پڑے، ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ ایک فعل ہوتا ہے، ایک فاعل ہوتا ہے اور مفعول ہوتا ہے۔ لیکن اب آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سارے مفعولوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلا جو بائی ڈیفالٹ مفعول ہوتا ہے وہ مفعول بھی ہوتا ہے، جیسے سورہ نمبر 17 کی آیت 31 میں دیکھیں، وَلَا تَقْتُلُوا، اور تم نہ قتل کرو، تو یہ فعل ہے، اور اس میں جو ہے وَلَا تَقْتُلُوا ایک نفی کی جاتی ہے، تو اس میں ایک حکم ہے، وَلَا تَقْتُلُوا، نہ قتل کرو، کسے نہ قتل کرو؟ تو آگے کیا ہے؟ اولادکم، یعنی قتل کس کو نہیں کرنے کا حکم دیا ہے؟ اولاد کا۔ وَلَا تَقْتُلُوا اولادکم، اور تم قتل نہ کرو اپنی اولاد کو، خشیۃ املاق، مفلسی کے سبب یا مفلسی کے ڈر سے۔ یہی سٹرکچر 3 بار آیا ہے، جیسے مثال کے طور پر سورہ بقرہ آیت 22 میں دیکھیں، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، وَأَنزَلَ، اب یہاں دیکھیں اس میں فاعل جو ہے ضمیر کی صورت میں موجود ہے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اور اس نے نازل کیا آسمان سے، کیا نازل کیا؟ ماءً، تو یہ ماءً کیا ہے؟ یہ مفعول بھی ہے، جسے ابھی تک ہم خالی مفعول کہتے تھے۔ اسی طرح سورہ نمبر 92 کی آیت 3 میں دیکھیں، وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور جو اس نے پیدا کیا، اور جو اس نے پیدا کیا، ذکر والانثى، یعنی کس کو پیدا کیا؟ مذکر اور مؤنث کو، یعنی نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ سورہ بقرہ کی ہی آیت 50 میں دیکھیں، وَإِذْ، اور یاد کرو جب، فرقنا، ہم نے پھاڑ دیا یا ہم نے جدا جدا کیا، بکم، تمہارے لیے، کس کو جدا کیا؟ بحرا، سمندر کو یا دریا کو، اور یاد کرو جب ہم نے الگ الگ کیا، کسے الگ الگ کیا؟ بحرا، سمندر کو، تو یہ کیا ہے؟ مفعول بھی۔ فَأَنْجَيْنَا، پس ہم نے نجات دی، کم، تمہیں، تو یہ کم کی جو ضمیر ہے، کام تو اسی پہ واقع ہوا نا، نجات کسے ملی؟ تمہیں نجات ملی، تو یہ بھی مفعول بھی ہے۔ وَأَغْرَقْنَا، اور تمہارے سامنے ہی ہم نے غرق کیا، کسے غرق کیا؟ آل فرعون، فرعون کی آل کو۔ تو ہم نے یہاں پہ ان مثالوں میں دیکھا کہ کام کا اثر اولاد پر ہو رہا ہے، ماں پر ہو رہا ہے،
ذکر و انسا پر ہو رہا ہے، یہاں بہر پہ ہو رہا ہے، یہاں کم، اور یہاں پہ آل فرعون۔ اور ہم نے کیا کہا کہ یہ بائی ڈیفالٹ، یعنی جو اس کی ڈیفینیشن ہے مفعول کی، وہ یہی ہے کہ جس پر کام کا اثر واقع ہوتا ہے۔ اب آئیے سب سے پہلے ہم مفعول مطلق کے بارے میں جانیں گے۔ تو میں نے یہ کہا تھا، تو ہم نے یہ ابھی سمجھا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ مفعول مطلق کی پہچان کیا ہے، یہ فعل کے مصدر سے ہی بنتا ہے، اور خاص بات کیا ہے، اس میں کیفیت، نوعیت، تاکید اور تعداد بیان ہوتی ہے۔ یعنی کبھی کبھی ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے اس کا ترجمہ کرنا، ہم ترجمہ ہی نہیں کر پاتے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ دراصل ہے کیا۔ جیسے سورہ نمبر 17 کی آیت 16 میں دیکھیں، فَدَمَّرْنَاهَا، تو یہاں دیکھیں دمرنا، فدمرنا، اور یہاں ہے تدمیرا، دمر تدمیرا، فدمرناہا تدمیرا، پھر ہم نے ہلاک کیا انہیں ہلاک کرنا۔ تو پھر ہم ترجمہ کرتے ہیں، پھر ہم نے انہیں ہلاک کیا جیسے کہ ہلاک کیا جاتا ہے، اور پھر اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جاتا ہے، پھر ہم نے انہیں پوری طرح ہلاک کیا۔ تو ہم نے دیکھا دمر تدمیرا۔ سورہ نمبر 33 کی آیت 33 میں دیکھیں، یطہرکم، یہ ہے طاہر سے بنا ہے، اور آگے کیا ہے، تطہیرا، یطہر طاہر، ان کے روٹ ورڈز دیکھیں، طہر طہر، یطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک و صاف رکھے۔ پاک و صاف رکھنا یعنی تمہیں پوری طرح پاک و صاف رکھے، تمہیں اچھی طرح سے پاک و صاف رکھے۔ سورہ نمبر 4 کی آیت 164 میں دیکھیں، کلم اللہ موسیٰ، تو اللہ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے، تکلیما، تکلیما، کلام کیا موسیٰ سے، کلام کرنا، واقعی کلام کیا، خوب کلام کیا، یہ اس کے پھر معنی نکالے جاتے ہیں۔ تو ہم سمجھ رہے ہیں مفعول مطلق پہچان کیا ہے، روٹ ورڈ پہچان کیا ہے، مفعول فعل کے مصدر سے بنتا ہے۔ سورہ نمبر 89 کی 21 میں دیکھیں، دکت الارض دکن دکا، دکت دکا، دکت دکا، تو فعل اور مفعول جو ہے ایک ہی روٹ سے نکلا ہے، دکت الارض دکن دکا، جب زمین یعنی پیٹی جائے گی، کوٹ کوٹ کر رگڑی جائے گی، یعنی پوری طرح، پھر اس کا ترجمہ کیا ہوگا، پوری طرح زمین کو پھاڑا جائے گا، پست کیا جائے گا، خوب پیٹ پیٹ کر، خوب کوٹ کوٹ کر۔ ایک دعا جو ہم اکثر پڑھتے ہیں، ظلم تو نفسی، میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، ظلمن، میں نے ظلم کیا، ظلمن کثیرہ، یہ ظلمن کثیرہ یعنی میں نے بہت ظلم کیا، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر خوب ظلم کیا۔ تو ظلم تو ظلمن، ظلم تو ظلمن، تو یہ تھی کچھ مثالیں مفعول مطلق کی۔ اب آئیے اب ہم مفعول فیہ کی طرف آتے ہیں۔ تو اللہ کے کرم سے چونکہ ہم نے ظرف پڑھا ہے، یعنی ظرف جو کہ دراصل ایک جواب ہوتا ہے، کس کا جواب ہوتا ہے، آئینہ ومتى، آئینہ ومتى، آئینہ کب، آئینہ کہاں، متا کب۔ تو ایک ایسا مفعول جو دراصل ہمیں وقت کے بارے میں بتاتا ہے، زمانے کے بارے میں بتاتا ہے، اسے ہم مفعول فیہ کہتے ہیں۔ جیسے یہاں دیکھیں سورہ نمبر 71 کی آیت 5، نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں، رب انی دعوت قومی، اے میرے رب میں نے دعوت دی، میں نے پکارا اپنی قوم کو، لیلا و نہارا، رات میں بھی اور دن میں بھی۔ تو یہ لیلا و نہارا یہ کیا ہے، یہ ہے کام کب کیا۔ سورہ نمبر 12 کی آیت 16 میں دیکھیں، یہ آیت ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھی ہے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ، اور وہ آئے اپنے ابا کے پاس، کب آئے، عشاءً، رات کو آئے، وہ اپنے ابا کے پاس آئے رات کو۔ اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ بھی پڑھا ہے، یبکون، روتے روتے۔
3 پلیسز پہ بالکل ایسا ہی سٹرکچر ہے. جیسے ایک مثال ہے سورہ بقرہ کی آیت 144. فولی وجہ کا، پس آپ پھیر لیں وجہ کا، آپ کا منہ، شطرہ ہوتا ہے طرف، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف. پس آپ پھیر دیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف. اب آئیے اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مفعول لہو کے بارے میں جانیں گے. تو لا کا ترجمہ ہم نے کیا کے لیے. تو یہ ایسا مفعول ہوتا ہے جو ہونے کا سبب بیان کرتا ہے. یعنی جب ہم کسی سے پوچھیں لما کیوں، جیسے ہم نے اپنے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا لما تو زوننی، اے میری قوم تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو. تو جب ریزن پیش ہوتا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مفعول لہو. جیسے سورہ نمبر 17 کی آیت 31 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور تم نہ مارو کسے؟ اپنے اولاد کو. آگے کیا ہے؟ خشیت املاک، مفلسی کے سبب سے. یعنی یہ خشیت املاک کیا ہے؟ ریزن دیا جا رہا ہے. یہ ایک ایسا مفعول ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ ایسے کرنے سے کیوں روکا جا رہا ہے، اس کام سے کیوں روکا جا رہا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور تم نہ قتل کرو اپنی اولاد کو، خشیت املاک، ناداری، مفلسی کے اندیشے سے. سورہ بقرہ کی آیت 19 میں دیکھیں یجعلون، وہ ٹھونستے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے. یعنی یہ انگلیاں کیوں ٹھونستے ہیں اپنے کانوں میں؟ انہیں اصل میں کیا ہے؟ حذر الموت، یہ موت کے ڈر سے یہ کام کر رہے ہیں. سورہ نمبر 6 کی آیت 140 میں دیکھیں قد، البتہ، تحقیق، یقیناً، خسر الذین، خسارہ پایا ان لوگوں نے، قتلوا اولادہم، جنہوں نے قتل کیے اپنے اولاد. قد خسر الذین قتلوا اولادہم، یقیناً خسارہ پایا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا. آگے کیا ہے؟ سفہن، کیوں اولاد کو قتل کیا؟ سفہن، بیوقوفی سے. تو ہم نے دیکھا مفعول لہو میں ہمیں دراصل لما کا جواب ملتا ہے، یعنی سبب کیوں کوئی کام واقعہ ہوا ہے. اب آئیے آخر پر ہم مفعول کی آخری قسم جسے ہم مفعول معہ کہتے ہیں. معہ ہوتا ہے ساتھ، اسے ہم معیت بھی کہتے ہیں یعنی کمپنی. تو اس میں ایک واو استعمال ہوتا ہے جسے ہم واو معیت کہتے ہیں، اور پھر ترجمہ ساتھ سے ہوتا ہے. جیسے سورہ نمبر 10 کی آیت 71 میں دیکھیں فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، پس تم مقرر کر لو اپنا کام، تم اپنا کام مقرر کر لو. وَشُرَكَاءَكُمْ، یعنی اپنے شریکوں کے ساتھ، تم اپنا کام اپنے شریکوں کے ساتھ پیش کرو. سورہ نمبر 19 کی آیت 68 میں دیکھیں فَوَرَبِّكَ، پس آپ کے رب کی قسم، پس آپ کے رب کی قسم، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ہم ضرور بے ضرور جمع کریں گے ان کو. وَالشَّيَاطِينَ، وَالشَّيَاطِينَ کا ترجمہ ہم یوں تو اور شیطان، لیکن یہاں پہ ترجمہ کیا کریں گے؟ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، ہم ضرور جمع کریں گے ان کو ان کے شیطانوں کے ساتھ. ثم، پھر، لَنُحْضِرَنَّهُمْ، ہم ان کو جہنم کے پاس، حول جہنم، جہنم کے ارد گرد، جثیہ، گھٹنوں کے بل یا دو زانوں بیٹھے ہوئے کر دیں گے. یعنی ہم انہیں بیٹھی ہوئی صورت میں گھسیٹ کے لے جائیں گے. ثم
ذرنہم حول جہنم جسیا، پھر ہم ان کو جہنم کے گرد دو زانوں یا گھٹنوں کے بل جمع کریں گے۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم مفاعل خمسہ کے بارے میں جانا۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے مفاعل خمسہ کے بارے میں جانا۔ اسے ہم نے 5 آبجیکٹیو کیسز کہا۔ ہم نے یہ جانا کہ بائی ڈیفالٹ جسے ہم ابھی تک مفعول کہتے تھے اسے دراصل ہم مفعول بھی کہتے ہیں، جس پر کہ یہ جو کام کا اثر واقع ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے جانا ایک ایسا مفعول ہوتا ہے جو بالکل فعل کے مصدر سے بنا ہوا ہوتا ہے اور فعل جیسا ہی ہوتا ہے، اور اس میں خاص بات کیا ہے، یہ کیفیت، تاکید اور تعداد بیان کرتا ہے۔ مفعول فیہ ہم نے ظرف کے ساتھ ریلیٹ کر کے سمجھا کہ یہ وہ مفعول ہے جو دراصل ہمیں جگہ یا وقت کو ظاہر کرتا ہے۔ مفعول لہو لا کے لیے جس میں فعل کا سبب واقع ہو، ریزن واقع ہو، یعنی لما کا جواب۔ اور آخر پر ہم نے مفعول معہو کے بارے میں جانا جس میں ایک واو ہوتا ہے جسے ہم واو میت کہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہم عموماً کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھانے سمجھنے میں جو کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔